अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नासिर। प्रोग्राम दास्तान में खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम को ईद मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, आज हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, वो है ईद मुबाहिला। दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जहाँ मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक़ का ख़याल रखता है, तो दूसरी तरफ गैर मुस्लिम अक़लियतों का हुकूक़ का भी ख़याल रखता है। इसकी बेहतरीन मिसाल ईद मुबाहिला है कि एक तरफ बनी नजरान के नसरात है, तो दूसरी तरफ इस्लाम के वारिस। बनी नजरान कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब में यही कहते रहे, नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। बनी नजरान कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपका यही कहना है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे, जिनका ना माँ है ना बाप है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दलाइल पे दलाइल देते रहे, लेकिन बनी नजरान अपनी बात पे डटे रहे, अपनी बात से आगे नहीं बढ़े। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत के सूरत में पैगाम नाजिल फरमाया कि ए रसूल, इनसे कह दो कि तुम अपने निसा को लाओ, हम अपने निसा को लाएंगे। तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफूस को लाएंगे। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे। तुम अपने अबना को लाओ, हम अपने अबना को लाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत इंतखाब किया कि अबना की जगह में हसन अलैहिस्सलाम को मुंतखब करते हैं, निसा की जगह में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जो है ना मुंतखब करते हैं, नफूस की जगह में जनाब इमामुल मुत्तक़ियान इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुंतखब करते हैं। इसी खूबसूरत अंदाज में हसनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगुल मुबारक को थामते हैं। उनके पीछे मादर गिरामी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके पीछे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है ना हैं। इसी खूबसूरत अंदाज में मुबाहिला के मैदान में दाखिल होते हैं। इस खूबसूरत गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है फ़ाहिर निदा हमीद नासरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाहिर, ईद मुबाहिला क्या है? ईद मुबाहिला के पस मंज़र आप बयान करिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मौमीन को ईद मुबाहिला बहुत बहुत मुबारक हो। और सादिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें बेटा, मुबाहिला क्या है? मुबाहिला दरअसल दीन की हकीकत, दीन की सच्चाई और दीन की मजबूती को ज़ाहिर करने का नाम है। ये एक ऐसा वाक़या, ये एक ऐसा मनाज़रा, ये एक ऐसा मुबाहिसा गुज़रा तारीख़ में जो हमारे अंदर एक जोश और वलवला पैदा करता है, एक हमारे अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा करता है कि हम किस दीन हकीकी के जो है वो पैरोकार हैं। देखिए, मुबाहिला एक ऐसे मंज़र का नाम है, एक ऐसे मैदान का नाम है, एक ऐसे वाक़े का नाम है जो न सिर्फ़ हमारे दीन की हकीकत को आश्कार करता है, बल्कि अहले बैत रसूल की मंजिलत और फ़जीलत को भी लोगों में जो है वो आश्कार करता है। लोगों के सामने हमें पता चलता है कि अहले बैत रसूल की अज़मत और मंजिलत क्या है। जैसे कि आपने बताया कि मुबाहिला का कब रोनुमा हुई, कैसे रोनुमा हुई। ईसाई आए नजरान के और उन्होंने आके रसूल अल्लाह से बहस की। ये बहस 3 दिन तक मदीने की मस्जिद में चलती रही, 3 दिन लगातार। 60 ईसाई आए जो है वो नजरान से, और उन्होंने आके 3 दिन लगातार जो है वो मस्जिद में जो है वो रसूल अल्लाह से मुनाज़रा किया, बहस व मुबाहिसा किया और अपनी हठधर्मी पे कायम रहे, बग़ैर इसके कि उनके पास कोई दलाइल नहीं थे। रसूल अल्लाह ने जो दलाइल और जो अक़ाइद किससे जो है वो उनकी जो बात की, रसूल अल्लाह ने अपने अक़ाइद और दलाइल जो सामने रखे, उनसे जो बात की, तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। लेकिन
وہ اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دیکھیں جب انسان کے سامنے حقیقت صاف ظاہر ہو لیکن پھر بھی اگر وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی اندھا بن جائے اور اس کو سنتے ہوئے بھی بہرا بن جائے تو آپ پھر اس کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ یہ نجران کے عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ کے دلائل کے باوجود بھی وہ صرف اپنی اسی بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش کا انداز کچھ یوں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر تو آپ اگر اس منطق سے پھر آپ حضرت آدم کی پیدائش کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جب بہت بحث ہوئی اور بہت تکرار ہوئی تو اپنی ہار ماننے کے باوجود ان کا یہ جو ہے وہ ان کا طریقہ رہتا تھا کہ وہ پھر سے دوبارہ سے شروع والی بات کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ پھر رسول اللہ دوبارہ سے کہتے تھے کہ میں خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر تمام عقائد اسلامی کو ان کے سامنے رکھتے تھے۔ پھر بات تکرار تک پہنچتی تھی تو پھر وہی سوال دہراتے تھے۔ جو مسجد میں بیٹھے لوگ تھے وہ بھی فیڈ اپ ہو چکے، وہ بھی سمجھ رہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ باتوں کو جو ہے وہ گھما رہے ہیں، ٹال مٹول کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب لوگوں میں بھی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اگر خود بھی آ جائیں، حضرت عیسیٰ، تو بھی یہ لوگ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کا مال و متاع لگا دے، بس رسول اللہ کو ہرا دے۔ دیکھیں جب ہٹ درمی اسی طرح برقرار رہی، لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئی تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ بھی خاموش ہوئے۔ رسول اللہ خاموش ہوئے، پھر جب سر اٹھا کر دیکھا ان کی جانب اور خدا کا پیغام ان تک پہنچایا، جس کی تلاوت آپ نے بھی کی، جس آیت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں جس طرح رسول نے کہا، رسول اللہ کو پروردگار نے حکم دیا کہ اب اپنے جو ہے وہ فرزند کو لائیے، ان کو کہی کہ وہ اپنے فرزند کو لائیں۔ اسی طرح جو آپ نے جس بات کا تذکرہ کر چکی ہیں اس آیت کا، تو جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو گویا وہ کسی نیند سے بیدار ہو کہ آنکھیں پھٹ پڑی اور وہ حیرت سے رسول اللہ کو دیکھتے رہے۔ خاموشی پوری مسجد میں چھا گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ان میں سے ایک نے ہمت جٹائی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پہلے ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ پھر ان میں وہ گئے اور اپنے جو ہے وہ جو بھی آئے تھے وہاں پر بڑے ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک بوڑھے نے اپنی طرف اشارہ کر کے متوجہ کر کے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ پورے عوام الناس کو اپنے ساتھ لے کر آئیں تو مباہلہ سے بالکل خوفزدہ مت ہونا، لیکن اگر رسول صرف اپنے اہل بیت کو لے کے آئیں تو کبھی بھی ان سے مباہلہ مت کرنا، کیونکہ اگر رسول اہل بیت کو لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نفرین کرنے میں اور ان کو بد دعا کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے۔ وہ اپنے چاہنے والے اپنے عزیز کو لا رہے ہیں، اپنے اقربا کو لا رہے ہیں، اپنے اہل بیت کو لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سچ گوئی کر رہے ہیں، رسول حقیقت بیان کر رہے ہیں، رسول دین برحق پہ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ مشورہ ہوا اور مباہلے کا وقت اور جو ہے وہ جگہ مقرر ہوئی، اور یہ عیسائی جو تھے وقت مقررہ سے پہلے ہی میدان مباہلہ میں پہنچے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اس شان سے مباہلہ کے میدان میں آئے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی گود میں آغوش میں ایک چھوٹے سے معصوم کو لیا ہوا ہے، ایک بچے کو لیا ہوا ہے، ایک انگلی رسول اللہ کی ایک معصوم نے تھامی ہوئی ہے، ایک خاتون باحجاب رسول اللہ کے پیچھے آ رہی ہے، اور ایک مرد ہے جو اس عورت کے پیچھے ہے۔ تو لوگوں سے دریافت کیا ان عیسائیوں نے کہ یہ اشخاص، یہ افراد کون ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو یہ حسین ابن علی ہے، اور جو بچہ رسول کی انگلی کو تھامے ہوئے ہے وہ حسن ابن علی ہے، جو معظمہ اور مخدومہ رسول کے پیچھے چلتی آ رہی ہیں وہ ان کی دختر نیک اختر فاطمہ الزہرا ہیں، اور جو شخص، جو آدمی ان کے پیچھے ہے وہ حیدر قرار ہے۔ اور وہ جب عیسائیوں نے ان اشخاص کو، ان افراد کو دیکھا تو ان کے چہرے کا نور دیکھ کر، اور جو عظمت و جلال ان کے چہرے سے ٹپکتا تھا اور جو نور ان کے چہرے پر تھا وہ دیکھ کر اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ مباہلہ مناظرہ نہیں کریں گے۔ اور ایک اور سوال یہاں پہ کہ عید مباہلے سے ہم کیا جو ہے نا سبق حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے سعدیہ، عید مباہلہ کے بہت سارے پہلو ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں
ان شارٹ جلدی سے آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاتی چلوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے سعدیہ، دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا، وہ ہمارے اندر ایک یقین محکم کو بیدار کرتا ہے، بڑھاتا ہے. یہ ایک ہمارے اندر ایک جوش ولولہ اور حرارت پیدا کرتے کہ میں اور آپ جس دین برحق پہ ہیں، جس دین مبین پہ میں اور آپ کے جو ہے وہ ہم پیروکار ہیں، اور جس نبی کے ہم ماننے والے اور امتی ہیں، وہ کتنا سچا ہے، وہ کتنا جو ہے وہ مضبوط ہے کہ کوئی بھی یعنی عقل فطرت جس چیز کو مانتی ہو، انسانی عقل انسانی فطرت اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہو، ایسا ہمارا دین ہے اور ایسا اس کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہے وہ ہمارے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے کا ایک حرارت پیدا کرتا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس خوبصورت دین کے جو ہے وہ پیروکار ہیں. دوسری چیز کہ یہ جو واقعہ ہے مباہلہ کا، وہ یہ بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے کہ اہل بیت رسول کی عظمت کیا ہے، اہل بیت رسول کون ہیں. جب لوگوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے رسول سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہدیہ، کیا ہم آپ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عوض دیں، آپ نے اتنا جو ہے وہ رسالت کا کام انجام دیا، اتنی زحمتیں برداشت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، فقط یہ کہ آپ لوگ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت اور محبت کریں. مباہلہ ہمیں بتاتی کہ اہل بیت رسول کون ہیں. قرآن نے جس کا حکم دیا کہ اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اور رسول اللہ نے جو میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ جن اشخاص کو لے کے گئے، وہ بات اس بات کو ثابت کی ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک ان کی عزیز ترین اہل بیت اور اقربا کون ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے. ان کی عظمت یہ ہے کہ اگر ایسے اشخاص میدان میں آ جائیں تو ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی لوگ سر تسلیم خم کر دیں اور اپنی شکست کو تسلیم کر دیں. ایسے اشخاص اور ایسے اہل بیت اور ایسے جو ہے وہ گھرانے کے ہم ماننے والے اور پیروکار ہیں. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم گناہگار اور ہم خطا کار لوگ، ایسے پروردگار نے ہمیں اس قدر جو ہے وہ فضیلت عطا کی کہ ہمیں ایسے گھرانے سے پروردگار نے ہمیں جوڑا کہ جن کی مثال نہیں ملتی، جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جن کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے. غیر مسلم بھی جو ہمارے جو ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے، جو ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی ان کی سچائی اور ان کی جو ہے وہ صداقت کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں باہر نے عید مباہلہ کو بیان کیا. پروردگار باہر کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہاں تک تھا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.